अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर वंस अगेन। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर हफ्ते हमारा क्लास होता है जिसका टाइटल है बैक टू फितरा। और इस क्लास में हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें फितरत की तरफ ले जाए या जो हमारे लिए ज़िंदगी में मैटर करते हैं, और उसके अलावा उन चीज़ों के बारे में भी जिक्र हम लोग करते हैं या बातचीत होती है, डिस्कशंस होते हैं जिनकी वजह से हम डिसीव हो चुके हैं, जिनकी वजह से हम धोखे में पड़ चुके हैं, जो हमारी ज़िंदगी में उतना मैटर नहीं करता, लेकिन एक रॉन्ग वरीज़ के तौर पे हमने उसको अपने कांधे पे सवार कर लिया है। तो इस ताल्लुक़ से हम लोग बात करते हैं। तो बैक टू फितरा का जो हमारा मोटिव है कि हम लोग फितरत की तरफ आएँ, दीनी फितरत इस्लाम की तरफ आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पिछले क्लासेस में अल्लाह की ज़ात पे तज़किरा किया, उसके बारे में बातचीत की। फिर एक मोमिन की क्या क्वालिटीज़ होती है उसके बारे में बातचीत की। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, कि अल्लाह ताला मोहसिनीन से मोहब्बत करते हैं, नेक अमाल करने वालों से मोहब्बत करते हैं। और एक जगह फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग एक आम सी ज़िंदगी में अपना दोस्त बनाते हैं, तो दोस्त बनाते वक्त भी हम रिसर्च करते हैं, और जब दोस्त बन जाए कोई हमारा, तो उसके इस बात को हम लोग रिसर्च करते हैं कि उस दोस्त की खुशनुदी किस चीज़ में, और जिस चीज़ से हमारा दोस्त खुश होता है उसको वो तोहफ़े तोहाइफ देना या उस तरह की ज़िंदगी गुजारना अपने लिए हम लोग ज़रूरी समझ लेते हैं। ठीक उसी तरह इस बात की गारंटी है, ज़मानत है कि चाहे आपका कोई भी कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, माँ बाप हो, इवन माँ बाप जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, वो भी हमारे बारे में इतना सिंसियर नहीं हो सकते जितना अल्लाह उसके रसूल हमारे बारे में सिंसियर है। तो हमें अल्लाह को कौन से लोग पसंद है? तवक्कल करने वाले पसंद है। तो हमारा भी तवक्कल बढ़ना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कल और ईमान हमारे मजबूत होना चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को एक वाक़या शेयर करता हूँ, एक हिंदू शख्स का वाक़या जिसने इस्लाम को कबूल किया। वो कहता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में एक हादसा ना हुआ होता तो मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता। वो हादसा क्या था कि उसको बड़ा शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं और यूएसए में जाकर पढ़ाई करूं। तो उसने मेडिकल फील्ड चुना और बहुत प्रिपरेशन की, लेकिन प्रिपरेशन के बावजूद वो फेल हो गया और उसका दाखिला यूएसए में नहीं हुआ। वो कहता है कि मैं पिछला 1 साल तक मैं डिप्रेशन में था। तो मेरे माँ बाप ने और मेरे दोस्तों ने मेरे आगे काउंसलिंग कर मुझे समझाया कि ठीक है, तुम मेडिकल में तुम्हारा एडमिशन ना हो पाया, कोई मसला नहीं है, तुम कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले लो, वहाँ भी अच्छी फील्ड्स हैं। वो कहता है कि मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले लिया। बहरहाल जब दाखिला हुआ तो मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। तो मेरे हॉस्टल में जो मेरा रूममेट था वो मुस्लिम था। तो मैं उसको देखकर बड़ा ताज्जुब करता था कि क्या प्रैक्टिस कर रहा है, खड़ा होता है, हाथ बांधता है और किसी से कोई चीज़ बातचीत नहीं करता, नमाज, और उसको वो लोग नमाज कहते थे। फिर मैंने उससे बातचीत करना शुरू की, और जब धीरे धीरे मुझे इस्लाम के बारे में पता चला, मेरा एक्सपोजर इस्लाम के ताल्लुक़ से बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं वो आज ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में ये हादसा ना हुआ होता तो ना मैं मुसलमान होता, ना मेरे बच्चे मुसलमान होते। तो कहने का मकसद है कि हमारी ज़िंदगी में पेन आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हमारा ईमान, हमारा तवक्कल अल्लाह पे मज़बूत हो सकता है कि वो हादसा, वो पेन, वो आजमाइश हमारे लिए आगे चल के मुस्तक़बिल में खैर का बाइस बने और हमें हिदायत के रास्ते पर ले आए, हम और मज़ीद अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाए और इसके बदले हमें जन्नत मिले, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। तो एक मोमिन की फ़िक्र ही होती है कि अल्लाह ताला कैसे खुश होते हैं, उनकी रज़ा किस में शामिल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्लाह की ज़ात के बाद जो शख्स या जो ज़ात हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोग उनके बारे में बात करेंगे कि वो कौन है और उनके हमारी उन उनके दिल में हमारे लिए कितनी फ़िक्र थी। क्योंकि हम लोगों ने उनको देखा नहीं है, उसके बावजूद वो जब थे तो उनके दिल में हमारे लिए कितनी फ़िक्र थी। आज हम लोग उस हस्ती के बारे में बात करते हैं और यह हस्ती हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसा कि मैं एक सूरह तौबा की एक आयत बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कुछ रिसर्चेस बताना चाहता हूँ। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हम आपका ज़िक्र बुलंद करेंगे। कि ए नबी, ये कुफ़ार जो हैं, ये मुनाफिकीन जो है, जो आपकी तज़हीक करते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आप फ़िक्र ना करें, आपका ज़िक्र हम बुलंद करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बुलंद होता है,
ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 5 وقت کی نماز میں تقریباً ہم لوگ 60 مرتبہ یا اس سے زائد بار ہم لوگ اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں. تحیات میں 1 بار اور درود شریف میں 4 بار اور 5 بار 2 رکعت میں اور 4 رکعت میں ہوئی تو 10 بار. اس طرح آپ کاؤنٹ کریں تو ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ 10 بار محمد رسول اللہ کا نام لیتا ہے. اور پورے دن کا اگر کاؤنٹ کیا جائے تو وہ 60 بار سے زیادہ نام لیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اذان ہر سیکنڈ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے. ہمارے اس چھوٹے سے شہر میں کتنی ہی مسجدیں ہیں اور ہر جگہ اذانیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ایک بہت فیمس بک ہے دی 100 مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس باوجود یہ کہ وہ ایک عیسائی تھا لیکن اس کے نزدیک جیسس کرائسٹ وہ لارڈ سمجھتا ہے. اس کے باوجود اس نے نمبر 1 پہ کس کو رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. اس کے مخالفتیں بھی ہوئیں. جب مخالفین آئے سامنے ہو رہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ کو تو عیسیٰ علیہ السلام کو رکھنا چاہیے تھا, آپ نے مسلمانوں کے نبی کو کیوں رکھا؟ تو انہوں نے اس بھرے مجمع میں کہا کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں. تو سب جو لوگ مسلمان تھے انہوں نے ہاتھ اٹھائے. اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ اپنے نبی کے نام پر جان دیں گے, جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ تمام مسلمانوں نے ایک ساتھ ہاتھ بھری کہ ہاں ہم اللہ کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس شخص کو کیوں نہ نمبر 1 پہ رکھوں جس کے نہ ہونے کے باوجود بھی, اور مسلمانوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن ان کا انفلوئنس ان مسلمانوں پہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ان کے لیے جان دینے کے تیار ہیں. تو میں اس شخص کو نمبر 1 پہ کیوں نہ رکھوں؟ حالانکہ میں اگر آپ سے یہ بات پوچھوں تو آپ لوگ انکار کر جاتے ہیں یا آپ لوگ جھجک میں پڑ جاتے ہیں. لیکن ایک مسلمان باوجود یہ کہ اس نے اللہ کے نبی کو کبھی دیکھا نہیں ہے, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور اللہ کے نبی کا انفلوئنس اس پہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہے, وہ جان دینے کو تیار ہے اللہ کے نبی کے حرمت کے لیے. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات پر بھی ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ہر آنے دنوں میں جو فرقہ پرستی کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے, ہم لوگ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور یہ جو فلاں فرقے کا ہے یا فلاں گروہ کا ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کم کرتا ہے, ہمارا یہ ہے اس کا یہ ہے. ہر آئے دن مسلمان ایک دوسرے کو انگلی اٹھاتے ہیں, حالانکہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ ہم رہنمائی کی کہیں نہ کہیں کمی ہے, ڈائریکشنز کی کہیں نہ کہیں کمی ہے. اسی لیے صحابہ کو رول ماڈل بنانا ضروری ہے کہ صحابہ نے کس طرح رسول اللہ سے محبت کی. بہرحال اس میں ہم لوگ آگے آئیں گے. ہاں ایک سوال, وہ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کا دعویٰ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کتنا کرتے ہیں, اس کو فالو کتنا کرتے ہیں, محبت کے تقاضے جو ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کتنا پورا کرتے ہیں. اس کا جواب ہم لوگوں نے ڈھونڈنا ہے. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا. تم میں سے مراد کہ عرب میں سے ہی ایک رسول بھیجا, عرب میں سے ہیں اور بشر ہیں, انہیں دکھ ہوتا ہے جب تم لوگ دکھی ہوتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں, اور اس وقت جو اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھے صحابہ اکرام اور پورا عرب سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو دکھ ہوتا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے جب تم لوگ دکھی ہوتے ہو, اور وہ تمہارے بارے میں فکر مند ہے, کنسرنڈ ہے, بہت زیادہ فکر کرتے ہیں, اور وہ مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. تو آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس یا مرسی امت کے لیے کیا ہے؟ ان کی کائنڈنس اور مرسی امت کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ ہمارے لیے فکر مند تھے ہر اعتبار سے. ہمارے لیے میں نے کہا کہ ماں باپ جتنا سنسیئر ہو کر نہیں سوچتے اتنا اللہ کے رسول اس وقت ہمارے بارے میں سوچا کرتے تھے. امتی امتی کہتے تھے, دعائیں کرتے تھے تہجد میں ہمارے لیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بہت فکر مند تھے. اور آپ بتائیں نا, دنیا میں جو بھی تھیوریز ہمیں ملتی ہیں یا جس سے ہم بہت پڑھتے ہیں ایڈوکیشنس کے معاملات میں, تو وہ تھیوری ہمیں یوں ہی نہیں مل جاتی, فری میں نہیں مل جاتی. اس کے لیے ہمیں ٹیوشنس کے چکر لگانے ہوتے ہیں, آرٹیکلس پڑھنا ہوتا ہے, یہ ہے تب جا کر ایک تھیوری کا پورا معنی و مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے. آپ سوچیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں یہ تھیوری فری میں دے دی ہے. آپ کہیں نا, بہت سارے آپ جو ایکسپرٹس ان کو بیٹھائیں اور ان کو کہیں کہ آپ لوگ تھیوری بنائیں, ایک ایسی تھیوری جسے انسان کی پرسنالٹی گرو کرے, اچھی پرسنالٹی ہو انسان, اور وہ تھیوری ہر شخص پہ اپلیکیبل ہو. آپ یقین جانیں ان کو 100 سال بھی دے دیں تو 100 سال میں ایک تھیوری نہیں بنا سکتے.
شروع میں ایک بندہ اپنی تھیوری بیان کرے گا، اپنی تھنکنگ بیان کرے گا، پھر بعد میں اختلافات بھی ہوں گے، لیکن یہ جو اسلام ہے، جو سسٹم ہے امت کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے، یہ دیکھیں کہ ہر شخص پہ اپلیکیبل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہمیں فری دے دیا، یہ ضابطہ حیات ہمیں فری دے دیا۔ تو یہ ہے سنسیئرٹی جو اللہ اس کے رسول ہمارے بارے میں ہے، کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو اسلام کے ذریعے گروم کر سکتے ہیں، گرو کر سکتے ہیں۔ اسلام کہہ لیجئے کہ کوئی محدود مذہب کا نام نہیں ہے، یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے بارے میں کنسرن کیا تھا، ہمارے بارے میں فکر مندی کیا تھی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مائی ایگزامپل اینڈ دی ایگزامپل آف دا پیپل از دیٹ آف اے مین ہو میڈ اے فائر۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص آگ جلائے اور اس آگ کے گرد جو ہے وہ پروانے اڑ اڑ کر آئیں، اور وہ شخص چاہتا ہو کہ وہ پروانے اس آگ میں نہ جائے، جیسے آگ جلتی ہے تو کیڑے مکوڑے اٹریکٹ ہو کر آتے ہیں، تو وہ شخص جو آگ جلانے والا شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ پروانے، یہ کیڑے مکوڑے آگ میں نہ گر جائیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سیم میری مثال ایسی ہی ہے اور تمہاری مثال ایسی ہے، میں تمہارے ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کے، تمہارے گریبان کو پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم وہیں جا رہے ہو۔ یہ میری اور تمہاری مثال ہے، اللہ کے رسول بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہمیں بہترین نظام حیات دیا ہے، وہ نظام حیات دیا ہے جس کے ذریعہ ہم تباہی سے بچ سکتے ہیں، ایسا سسٹم ہمیں ملا ہے کہ ہم جہنم کے آگ سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن باوجود یہ کہ ہمیں اس بارے میں اویئرنیس ہے کہ اسلام سے بہترین دین کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کس کا نظام حیات یا کس کا سسٹم اڈاپٹ کرنے کے چکر میں ہوتے؟ غیروں کا، خاص کر گوروں کا، اور جس کے سسٹم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے بعد یہ گارنٹی ہے کہ ہر انسان کی زندگی تباہی ہوئی ہے۔ تاریخ میں سے کئی مثالیں موجود ہیں۔ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے نکالیں، ہم لوگ اسی آگ کی طرف آج ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کنسرن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علماء کا ایک اسکالر کا بہت اچھے ایک دوست ہیں، وہ ان کے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد علماء نے ان کو مٹھائی پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے مٹھائی پسند نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا ارے آپ تو مٹھائی کے شہدائی تھے، آپ مٹھائی کھانا آپ کیوں چھوڑ دیے؟ کہا کہ میں اب ڈائبٹیز کا مریض ہو چکا ہوں، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ نے میٹھا نہیں کھانا۔ تو اسکالر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے آپ کو مٹھائی کھانے سے روک دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ بیمار ہو جائیے گا، آپ پریشانی میں پڑ جائیے گا۔ آپ ڈاکٹر کی بات پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں تو اس نبی کی بات پر اتنا بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں جو آپ کو جہنم سے بچنے کی دوا دے رہا، جو ایک نظام حیات دے رہا ہے جو آپ کو جہنم سے بچا لے؟ آپ اس نبی کی بات سننے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن آپ اس کی سنتوں کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ آپ جھجک میں کیوں پڑ جاتے ہیں، شک میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کے حوالے سے؟ جب بھی عمل کرنے کی بات ہے، منہ سے تو سب کہتے ہیں کہ سنت ضروری ہے، سنت پر چلنے سے انسان عروج کو پہنچتا ہے، سر بلند ہو جاتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں کہاں ہے عمل؟ جو سنت پہ آپ راضی ہیں یا ناراض ہے، یہ آپ کا عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے، یہ آپ کا عمل بتلاتا ہے، وہ کہاں ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب جب اسلام قبول کرنے پہنچے، جب ان کا پورا ایک واقعہ ہے، تو جب اسلام قبول کرنے جاتے ہیں تو راستے میں ایک شخص نے ان کو بتایا، ایک صحابی ہی تھے، کہ آپ اپنے گھر کی خبر لیں۔ عمر بن خطاب گھر کو پہنچتے ہیں، پورا ایک لمبا واقعہ ہے، وہ گھر پہ جاتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ جاتے ہیں اور اپنی بہن سے پوچھتے کیا ہے، تو ان کی بہن بتانے سے انکار کر دیتی ہے، تو اپنی بہن کو زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو ان کی بہن ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، بولے کہ تم مجھے جو بھی کر لو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، اور میں اسلام سے پھرنے والی نہیں ہوں۔ تو عمر بن خطاب کی جو عمر بن خطاب مخالف تھے اسلام کے، اور اللہ کے رسول کو جب قتل کرنے نکلے تھے، ریزن صرف ایک ہی تھا، ریزن یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں تباہی مچا دی ہے، ایک عرب کا جو ماحول تھا وہ ماحول ختم ہو گیا ہے، ماں بیٹا الگ رہ رہا، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، بھائی بھائی میں تفرقہ، تو کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں، اور اس کو قصاص کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور یہ معاملہ ٹھیک ہوگا، عرب کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اسی نیت سے وہ نکلے تھے، ایک ہی ریزن تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری بہن جو مجھ سے اتنا ڈرتی تھی آج وہ میرے سامنے بہادر بن کے کھڑی ہے، تو یعنی اسلام میں ضرور کچھ بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے پڑھ کر سناؤ کہ تم نے کیا پڑھا یا تم کیا پڑھ رہی تھی۔ تو وہاں سے پھر سورہ طٰہٰ کی آیت سناتے ہیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اے نبی ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ تو نصیحت ہے
ڈرنے والوں کے لیے۔ عمر بن خطاب جیسے جیسے یہ آیت پڑھتے گئے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے گئے، ان کے دل میں ایمان آتا چلا گیا۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ ہمارا بھی حال تو ایسا ہی ہے کہیں نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اسلام کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم مشقت میں پڑ جائیں، اور ہر یوتھ کی یہ شکایت ہے کہ اسلام میں تو یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، قرآن پہ چلنے سے، اسلام کو فالو کرنے سے زندگی حزیرن بن جا رہی ہے، بہت مشکل و مصائب آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے اسلام کو یا قرآن کو نازل نہیں کیا کہ آپ لوگ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ تو نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو عمر بن خطاب کی دل میں بات سمجھ میں آ گئی کہ میں جس شخص کو مارنے قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ قرآن اس کے لیے مشقت بن جائے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں، تکلیف میں پڑ جائیں، اور یہ تمام امت کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو ہماری سنت ہم کہاں فالو کر رہے ہیں آج؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ریٹرن کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہمارے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جارج برنارڈ شاہ، اس کا ایک کوڈ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے نبی اگر آ جائیں تو جتنے بھی مسائل ہیں، ریسزم، فیمنزم، جتنے بھی ازم ہیں، جتنے مسائل ہیں، یہ جو ورلڈ وارز ہو رہے ہیں، یہ تمام مسائل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل کر دیں گے، صرف دو چیزوں کی وجہ سے، ایک اپنے ٹیچنگز کے ذریعہ اور اپنے لائف سٹائل کے ذریعہ۔ اب وہ شخص جو کہتا ہے کہ اسلام ہمیں پور لائف سٹائل دیتا ہے، اس کے لیے جارج برنارڈ شاہ کا یہ جواب کافی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دو چیز اللہ کے رسول کی کافی ہیں یہ تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ وہ کیا؟ ان کی ٹیچنگز، ان کی تعلیمات، اور دوسرا ان کا لائف سٹائل، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ تو دیکھیں، انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور افسوس ہم پر ہے کہ ہم ان کی امتی ہونے کے باوجود بھی اس خیر خواہی کو تسلیم کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ ہی بتائیں نا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کیسے سنتے ہیں، یا کیسے ہم اس کو سننا پسند کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے علماء یا جو اسکالرز ہیں وہ ہمیں حدیثیں سناتے ہیں، تو ہم ایسے سنتے ہیں کہ یار یہ حدیث تو ہم نے کئی بار سن چکا، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، عمل تو ہمیں کرنا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے کتنی ہزار حدیثیں لکھی؟ 26,000 حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے غالباً، یہ کم سے کم میں کہہ رہا ہوں، 26,000 حدیث۔ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کی جاتی تھی، وہ اپنے سر کو جھکا لیتے تھے اور نیت باندھ لیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے ادب سے، حالانکہ وہی حدیثیں وہ بیان کی جا رہی ہیں جو انہوں نے خود اپنی کتاب میں جمع کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کتنا سنسیئر ہو کر وہ حدیثوں کو سنتے تھے۔ تو یہ وہ طریقہ تھا جس کی وجہ سے آج وہ کامیاب ہے، اور ہم کیوں ذلت اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آپ فرق سمجھ لیجئے۔ ہم آئے دن کوئی بھی ایک حدیث آتی ہے تو ہم اس کو ایسے سنتے کہ یہ حدیث تو ہم سن چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک حدیث اگر کوئی بیان کر رہا تو اس کی بات کو کاٹ دی جاتی ہے، حالانکہ وہ حدیث کو بیان کرنے والا کون ہے؟ وہ فرمان کو بیان کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بجائے یہ کہ ہم مکمل اس بات کو سن لیں پھر اپنی بات رکھیں، ہم بیچ میں اس کو روک اور ٹوک دیتے ہیں، یا منہ ایسا بسور لیتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو سننے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ تو سوچیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں بہت محبت کرتا ہوں، رسول اللہ کی حدیث جب سامنے آئے وہ منہ پھیر لے، موبائل کو دیکھنے لگے، یا ٹاپک چینج کرنے کے چکر میں ہو، تو وہ کیسے تقاضوں کو پورا کر رہا؟ اس سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کنسرن تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیجئے گا۔ سوچیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ جب آپ اتنے زیادہ فکر مند ہیں کہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائیں یا اسلام کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیجئے گا۔ اتنی فکر مندی نہ کرے، گائیڈنس دینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی فکر مندی تھی ہمارے لیے، وہ دن رات پریشان رہتے تھے کہ کسی طرح لوگ جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنا فکر مندی کی انتہائی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات سکھائی ہے۔ یہ جو یہودی تھے وہ طنز کرتے تھے مسلمانوں کو کہ تمہارے تو وہ نبی ہیں جو تمہیں طہارت کے طریقے سکھا گئے یا باتھ روم میں اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھائے۔ تو مسلمان فخر سے کہتے تھے ہاں ہمارے نبی ہمیں سکھایا ہے کیسے اٹھنا کیسے بیٹھنا، طہارت کی کیا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات جو نبی سکھایا تو اس کی فکر مندی کا کیا کہنا۔ سوچو کتنا فکر مند ہوگا امت کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوۃ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق پر فائز ہے، بہترین اخلاق والے ہیں، تو ہمیں بھی اخلاق ہوا، گفتگو کے آداب ہوئے، یا چھوٹی سے چھوٹی چیزیں لائف سٹائل اللہ کے نبی سے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ابن راز رحمہ اللہ ابن داز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کوئی بھی شخص ایسا نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسمائل کرتا ہو، سے زیادہ مسکراتا ہو، اور تمام صحابہ اس بات پہ گواہ تھے کہ اللہ کے نبی جب جس حال میں بھی ہو، جب اللہ کے نبی سے ہم لوگ ملتے تھے وہی مسکراتا چہرہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے قریب تھے، بیماری آن پہنچی تھی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو بلال نے کہا کہ کیسا ہی دکھی والا دن ہے آج، کیسا ہی غم والا دن ہے، وہ چہرہ جس کو میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھتا تھا آج وہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، وفات کر گئے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابوبکر صدیق چونکہ خلیفہ بن گئے تھے، کہ آپ مجھے مدینے سے باہر رہنے کا انتظام کر دیجیے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ نبی کا مسکراتا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ تو سوچو وہ مسکرانے والے نبی تھے، اتنی مصیبتیں ان سے زیادہ کسی کو مصیبت آن پہنچی ہے، لیکن ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوتی تھی۔ وہ کیوں مسکراتے تھے؟ وہ مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی یہ ترغیب دی ہے کہ آپ جتنا بھی ٹینشن میں پریشانی میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جاتی، وہ ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the best amongst you is the one who is best is to his wife، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یعنی باہر والوں کے ساتھ تو اچھے سب ہوتے ہیں، ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، لیکن بہتر کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ یہی اچھائی کا کرائٹیریا ہے، آپ کہہ لیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے تعلق سے کتنے کنسرن ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 مہینے تک ہم لوگوں نے 3 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ سوشل میڈیا کہہ لیں یا جوکس وغیرہ کہہ لیں، انہوں نے میاں بیوی کے رشتے کو تو غارت کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر دیا انہوں نے۔ بیوی ایسی ہوتی ہے، میاں ایسا ہوتا ہے، اس پہ لطیفے بن رہے ہیں، حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے طریقے نکالیں، ہم مسلم امہ اس کو ایک جوک بنا کر رکھ دیں، میمز بناتے ہیں، اس پہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگین میمز کنگ کہتے ہیں خود کو، ہسبینڈ وائف پر۔ اللہ کے رسول دیکھے گئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی جتنی بھی امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں جو اللہ کے رسول کے وائفس ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ ہوتے تھے تو وہ گھر کے تمام کام کاج کرتے تھے، ہمارے ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ باہر والوں کے ساتھ تو ہر کوئی بہتر ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وائف کہتی تھی کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کسی کو نہیں دیکھا۔ علماء لکھتے ہیں اس بات پہ کہ جس کی بیوی یہ گواہی دے دے، سمجھ جائے کہ اس سے نیک انسان کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ نے، مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے۔ 4 لوگوں نے اسلام قبول کیا، جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کردار والے پورے دنیا میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے رگ رگ سے واقف ہوتی ہے، شوہر کے رگ رگ سے واقف ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر کیا کر رہا اور نہیں کر رہا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کتنی محبت کرتی تھی، اسلام قبول کی کیونکہ پتہ تھا کہ میرا شوہر جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرز پہ آپ دیکھیں کہ ایک دوست آپ کہہ لیجئے کہ انسان کے ہڈن سیکریٹ کو بھی جانتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب کسی دوستی بڑھاتا ہے، یارانہ بڑھاتا ہے تو کھلتا ہے، اور جب کھلتا ہے تو اس کی برائیاں سامنے آ جاتی ہے۔ اور ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی تو مجھے یقین تھا کہ اگر آپ نبی ہو تو آپ ہی ہوں گے، اور فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح غلام اور خادم گھر کے چھوٹے سے چھوٹے راز کو جانتے ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں۔ تو غلاموں پر بھی جب دعوت دی گئی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دعوت میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ایون زید بن حارثہ کے اصل گھر والے بھی آئے تھے تو اپنے گھر والوں کے پاس وہ جانا نہیں چاہتے تھے،
اللہ کے رسول کو چھوڑ کر. یہ ہوتا ہے اخلاق. اور اس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہیں. یہ اخلاق کا اچھا بڑا اونچا درجہ ہے. تو اسی لیے کہہ لیجئے کہ ایک کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رشتہ بڑھانا چاہے، دوستی کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، آپ اس کے بارے میں پہلا پتہ کریں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. اور ہمیں بھی اپنے اندر اسمائل لانا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہونا یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہی اچھائی کے کہہ لیجیے کرائٹیریا اور تقاضے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز ختم ہوئی تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دعا پڑھی تو اللہ کے رسول نے سنا. پھر کہا کہ یا معاذ، اے معاذ. تو انہوں نے کہا کہ کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کے معاذ نے کہا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے نصیحت کی. دیکھیں نصیحت کرنے کا کتنا زبردست طریقہ ہے. یہ ہوتا ہے ایک پرفیکٹ ٹیچر. سکھا رہے، کیسے سکھا رہے؟ اے معاذ تم یہ دعا کہنا کبھی نہ چھوڑنا. کون سی دعا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں، حسن عبادت. تو یہ ہوتا ہے ٹیچر، یہ ہوتا ہے استاد. اسی طرح ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول ان کو نماز پڑھتے دیکھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کو بلایا اور کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، جائیے نماز پڑھیے. وہ گئے، نماز پڑھ لی، پھر واپس آئے. اللہ کے رسول نے پھر کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ جائیے نماز پڑھیے. تیسری مرتبہ آئے، پھر کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ جائیے نماز پڑھیے. تو صحابی نے کہا کہ میں اس سے بہتر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ نہ کوئی لان تان یا نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کچھ نہیں. طریقہ دیکھ اللہ کے رسول کا اصلاح کرنے کا. اور صحابی کا جواب دیکھے، دا بیسٹ ٹیچر اینڈ دی بیسٹ اسٹوڈنٹ. ایک مثال موجود ہے کہ اس سے بہتر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ تمہیں جس سے آتا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے سکھا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز پڑھو تو اطمینان سے پڑھو. یہ ہوتا ہے ایک بہترین ٹیچر، ایک تبلیغ کرنے والا، ایک داعی. کہ کس طرح وہ اپنے شاگردوں سے محبت کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، ان کو نصیحتیں کس انداز میں کرتا ہے. تو ہر چیز اللہ کے رسول کی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے نبی آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. تو علماء اس پہ 6 امپلیکیشنز لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول رحمۃ للعالمین ہے تو کیسے ہیں. 6 امپلیکیشنز لکھتے ہیں. پہلا امپلیکیشن لکھتے ہیں کہ ٹیچنگز آر مرسی، یعنی اللہ کے رسول کی جو بھی تعلیمات تھیں وہ مرسی ہے، وہ رحمت ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورتوں کے بارے میں کہا کہ آپ نے حجاب کرنا ہے، آپ نے گھر کا ماحول کریٹ کرنا ہے، آپ نے گھر میں رہنا ہے، آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، آپ نے نسل کو تیار کرنا ہے، تو یہ رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سملرلی اللہ کے رسول نے جو ہمارے بارے میں جو ٹیچنگز دی ہے کہ تم پہ نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر جد و جہد کی ذمہ داری ہے، دین کو فروغ دینے کی ذمہ داری اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے، تو یہ بھی ہمارے اوپر رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. تو رحمت للعالمین کا ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ ٹیچنگز آر مرسی، اللہ کے رسول کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے رحمت ہے. اسی طرح بلیونگ ان ہم صلی اللہ علیہ وسلم از مرسی، یعنی جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے. یعنی جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب میں آپ ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بھوک لگتی ہے. تو راستے میں ایک گھر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں اور ام معبد آواز دیتے ہیں. تو ام معبد نکلتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ام معبد آپ کے پاس کچھ کھانے کو تو ہمیں کھلا دیجیے، ہمیں بہت بھوک لگی ہے اور ہم اس کے لیے پے کریں گے، آپ کو جو بھی اس کا رقم ہوگا ہم دیں گے. تو ام معبد کہتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور آپ کو پے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ بھلے ایک انسان لگتے، بھلے معلوم ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی جانور یا کچھ بھی ہے؟ تو کہتی ہیں ہاں یہ ایک بکری ہے جس کا دودھ جو ہے وہ کئی سالوں سے خشک پڑا ہوا ہے اور یہ کھانا بھی نہیں کھاتی. کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر اس دودھ دو کر دیکھوں. تو ایک حدیث میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ معبد ہنس دیتی ہے کہ آپ کیسی بات کریں، کئی عرصوں سے اس کا دودھ سوکھا ہوا ہے اور یہ کھانا بھی نہیں کھاتی ہے. کہا کہ آپ مجھے اجازت تو دیں. لیکن اللہ کے رسول اتنے بھلے چہرے والے، اتنے خوبصورت، وہ اجازت دے دیتی ہیں. وہ جاتے ہیں اور دودھ دوہنا شروع کرتے ہیں. جب دودھ دھوتے ہیں تو پورا برتن بھر جاتا ہے، برکتیں آ جاتی ہیں اور اتنا برتن بھر جاتا ہے کہ اللہ کے رسول خود پیتے ہیں
अबू बकर सिद्दीक को भी पिलाते हैं, उनके घर वालों के लिए भी रख कर जब चले जाते हैं, तो जब अबू मुअब्बद आते हैं यानी उम्मे मुअब्बद के शौहर, तो वो आकर देखते हैं कि घर में अजीब रहमतें और बरकतें नज़र आ रही हैं, और ये बकरी जो कई सालों जिसका दूध खुश्क पड़ गया है, उसके दूध में भी बरकत है, उसके दूध भी निकल गया है और हमारे दूध रखा हुआ है, उससे माजरा क्या है। तो उम्मे मुअब्बद बताती हैं कि एक शख्स आए हुए थे, 2 लोग थे, और मुझे एक शख्स था, वो बड़ा भला मालूम होता था, बड़ा खूबसूरत था, और उसने इस बुढ़िया बकरी का दूध दोया। तो जब ये बातें बताते तो वो मुअब्बद कहते कि अरे ये तो वही शख्स है जिसके बारे में मक्का के लोग खोज लगा रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं। तो कहा, वो मुअब्बद कहते कि क्यों उसको ढूंढ रहे हैं? कहा कि वो कहता है कि वो अल्लाह का नबी है और इस्लाम की दावत देता है। उसी वक्त उम्मे मुअब्बद इस्लाम कबूल करते हैं और कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के नबी है, क्योंकि उनका चेहरा इतना भला है, और मैंने उनसे बात की, और ये जो मौजज़ा आज मेरे सामने हुआ ये एक आम इंसान नहीं कर सकता। तो उलमा इस पर एक टीचिंग लिखते हैं कि एक नबी की जो फिज़िकल प्रेजेंस है उसकी वजह से घर में इतनी बरकत है, तो सोचिए अगर हम उनकी सुन्नतों को, उनकी टीचिंग्स को अपने घर में ला दें तो कितनी बरकतें होंगी। यहाँ ये पॉइंट का मकसद है कि हम अपने घरों में उनकी टीचिंग्स को, उनकी सुन्नतों को लाएं, तभी हमारे घर में बरकत। हमारे घरों में झगड़े फसाद चपकलिशें लगी रही है, लेकिन हम क्यों उनकी सुन्नतों को नहीं लाते? हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। आज हमारा मामला, हम दिन बर दिन डिफ़िकल्ट और परेशानी भरा होता जा रहा, उसके बावजूद भी हम सुन्नतों से दूर हैं, नमाज़ों से दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं, नबी के तालीमात, नबी की सीरा से दूर हैं। कि नबी की सीरा से हमें परेशानियों को टैकल कैसे किया तो वो भी हमें पता चल जाता है, हम क्यों उससे दूर हैं। ये उसका दूसरा इम्प्लीकेशन था। तीसरा इम्प्लीकेशन ये है कि एक्टिंग अपन हिज टीचिंग इज़ मर्सी, कि उनकी तालीमात पर अमल करना भी रहमत है। अगर हम उनकी तालीमात पर अमल करेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, तो वो भी हमारे लिए रहमत है। सेंडिंग ऑफ द प्रॉफिट इज़ मर्सी, नबी जिनको अल्लाह ने भेजा ये भी हमारे लिए रहमत है। चौथा इम्प्लीकेशन। पांचवा इम्प्लीकेशन है कि मैसेज इज़ मर्सी, यानी अल्लाह के रसूल जो पैगाम लेकर आए, जो सुन्नतें लेकर आए, जो हदीस, जो कुरान, वो भी हमारे लिए रहमत है। और छठा इम्प्लीकेशन कि एवरीथिंग एसोसिएटेड विथ हिम इज़ मर्सी, जो भी चीज़ अल्लाह के रसूल से एसोसिएटेड है वो हमारे लिए रहमत है। कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एसोसिएटेड है, वो हमारे मर्सी है। सहाबा इकराम, उनकी तरबियत किसने की? अगर हम उनकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हम सहाबा इकराम को जब तक अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे तो मामला हमारा यूं ही गड़बड़ाएगा। हम सीखेंगे कैसे कि मोहब्बत कैसे करनी चाहिए? तो सहाबा इकराम के बारे में सीखना, पढ़ना, जानना, और उन्होंने जिस तरह दीन को फॉलो किया उस तरह फॉलो करना, ये हमारे लिए रहमत का बाइस है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक सीरीज़ है यूट्यूब पे, सुपरस्टार सीरीज़, आमिर सुलेमान की। उन्होंने एक एक सहाबी के बारे में 10 मिनट की एक वीडियो बनाई है और उनकी पूरी ज़िंदगी को डिस्क्राइब किया बड़े खूबसूरत अंदाज में। ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसको ज़रूर देखें, आमिर सुलेमान की सुपरस्टार सीरीज़। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सहाबा की, कि वो किस हद तक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। आप देखें कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि अगर किसी को देखना है कि कौन सा ऐसा शख्स है जो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर हूबहू अमल करता है, ऐसा अल्लाह के रसूल किया करते थे अमल, तो वो इब्न उमर को देखें। एक मौका पर इब्न उमर जा रहे होते हैं और वहाँ कुछ नहीं होता, वो ठोकर खाते हैं जानबूझकर। तो साथ में एक शख्स होता है, वो कहता है कि आप यहाँ क्यों ठोकर खाएं? कहा कि मैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ गुजरा था, तो अल्लाह के रसूल को यहाँ ठोकर लगी थी, इसीलिए मैं यहाँ ठोकर खाया। सुन्नतों पे तो अमल करना है, लेकिन ये चीज़ मुझसे मिस नहीं होनी चाहिए। एक मरतबा और इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र से वापस आ रहे थे, तो सफ़र से जब वापस आए एक मुकाम पे रुक गए, वहाँ पे सवारी को लगाया, उतरे और ठीक लेफ्ट साइड गए, एक दायरा घूमे, एक सर्कल ये पे घूमे और घूम कर आकर वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी। जो साथ में जो मुकीम था, जो सफ़र का साथी था, वो परेशान है कि आप कर क्या रहे हैं, आप यहाँ से उतरे, वहाँ गए, एक राउंड चक्कर लगाया, फिर आकर 2 रकात नमाज़ पढ़ी। कहा कि एक मौका पर मैं अल्लाह के रसूल के साथ था, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये है इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला जो मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं। उसी तरह आप देखेंगे अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, जिनके घर पे अल्लाह के रसूल सल्लम ने हिजरत के बाद 6 महीने क़याम किया। एक बार अल्लाह के रसूल, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा था कि मुझे आप नीचे वाला घर दें ताकि मुझसे लोग मिलने आते, और मेहमान को कहाँ रहना चाहिए ये भी तरीका अल्लाह के रसूल ने हमें इसके ज़रिए सिखाया है कि जब मेहमान किसी के घर जाए तो बाहरी कमरा उसको दिया जाए, क्योंकि जो भी लोग उससे मिलने वाले या जो भी उसकी मशरूफियात है या जो भी ज़रूरत है वो वहाँ पूरी कर ले, घर वालों से उसका राब्ता ना रहे। ये पर्दा ये अल्लाह के रसूल ने सिखाया। बहरहाल तो अबू अय्यूब अंसारी ऊपर वाले घर में रह रहे थे और अल्लाह के रसूल नीचे वाले। अबू अय्यूब अंसारी परेशान कि ये हो कैसे गया कि मैं अल्लाह के रसूल के ऊपर रहूँ। जाकर अबू बकर सिद्दीक से
गुजारिशें कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह के आप ऊपर चले जाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ऊपर है। और एक रात को ऐसा हुआ कि पानी गिर गया, तो चूँकि उस वक्त जो खजूर के ये होते थे, पत्तों के छत होते थे, तो पूरी रात दोनों मियाँ बीवी ने उस पानी को सोखने में गुजार दे कि वो पानी के बूंदे कहीं अल्लाह के रसूल की नींद को ना तोड़ दे, अल्लाह के रसूल से परेशान ना हो जाए। तो ये थे अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। उसी तरह सहाबियात को देखें, अल्लाह के रसूल एक बार मस्जिद नबवी से निकले और देखा कि तमाम सहाबा और सहाबियात रास्ते में चल रहे हैं, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए औरतों की जमात, तुम्हें रास्ते के बीच में चलने का कोई हक़ नहीं है, तुम दीवारों से होकर चला करो, और ए मर्द तुम रास्तों के बीच से चला करो। और उसके बाद तारीख़ ही गवाह है, तारीख़ ने ये चीज़ देखी है कि मदीना की औरतें रास्तों से दीवारों से इस कदर लग कर गुजरती थी कि उनके कपड़े फंस जाया करते थे। और जब आयत हिजाब उतरी तो सहाबियात कहती हैं कि हम लोग पूरी पूरी रात हिजाब सिलने में गुजार देते थे। तो ये होता है, ये होती है मोहब्बत, ये होता है सुन्नतों को फॉलो करना। तो जब ये सारी चीज़ें सुनाने का हम मकसद ही ये है कि आपको पता चले कि सुन्नतों को फॉलो कैसे करना है और सहाबा इकराम को रोल मॉडल बनाना क्यों ज़रूरी है। और जब तक हमारे रोल मॉडल सहाबा होंगे तब हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएंगी। और अगर हमारे रोल मॉडल सहाबा नहीं होंगे तो हमें ना है, हम सुन्नत के से मोहब्बत के जितने भी दावे कर लें वो बेकार है। सुन्नत पर चलना कैसे है वो हमें सहाबा की ज़िंदगी सिखाती है। उसी तरीक़ा से अल्लाह के रसूल की फ़िक्रमंदी, जो कंसर्न थे, हमारे ताल्लुक़ से कितने थे, क्योंकि हम लोगों ने तो उन्हें नहीं देखा है। एक हदीस है, नरेट करते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ग्लैड टाइडिंग्स टू दी वन हु बिलीव्ड इन मी एंड सॉ मी, कि बशारतें हूँ उस शख्स पर, उन लोगों पर जिन्होंने मुझको देखा और ईमान लाए। फिर कहते हैं अल्लाह के रसूल, एंड 7 फोल्ड ग्लैड टाइडिंग्स टू द वन हु बिलीव्ड इन मी बट डिड नॉट सी मी, और 7 मरतबा बशारतें हों उन लोगों पर जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान लाए। किसकी बात हो रही है? हमारी बात हो रही है, हमारी और आपके बारे में बात हो रही है। फिर एक बार अल्लाह के रसूल सल्लम कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। इस हदीस को नरेट करते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि वो एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और कहते हैं कि अस्सलामु अलैका या अहलुल कबूर, ए कब्र के साथियों तुम पर सलामती हो। इफ़ अल्लाह विल्स वी विल जॉइन यू सून, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर तुम्हें ज्वाइन करेंगे, बहुत जल्द हम तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात की। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वुड दैट आई कुड सी योर आवर ब्रदर्स, कि काश कि मैं अपने भाइयों को भी देख लेता। तो सहाबा इकराम कहते हैं दे सेड कि आर वी नॉट योर ब्रदर्स, कि हम आपके भाई नहीं हैं? ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे कंपेनियंस हो, तुम मेरे सहाबा हो। मेरे भाई तो वो हैं जो अभी यहाँ आए नहीं हैं और जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन वो ईमान लाएंगे। ये हमारी बात हो रही है कि अल्लाह के रसूल हमें भाई कह रहे हैं, ये एक बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। फिर कहते हैं कि फिर सहाबा सोचने लगते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह के नबी, आप उनको पहचानिएगा कैसे? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम एक बात बताओ, क्या तुम उस शख्स को नहीं पहचानोगे जो एक ऐसा घोड़ा लेकर आए जो कई सारे काले घोड़ों के बीच में जिसके जिस्म में वाइट ब्लेजेस हो, वाइट निशान हो, और वो कई सारे काले घोड़ों के बीच में हो, तो क्या तुम उस एक घोड़े को नहीं पहचानोगे? कहा हाँ पहचान लेंगे। लेकिन ठीक इसी तरह क़यामत के दिन मैं अपने भाइयों को पहचानूंगा जबकि उनके आज़ा जो है वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। यानी हमारी पहचान तभी होगी जब हम नमाजी होंगे, क्लियर बात है। क्योंकि हमारे आज़ा कब चमकेंगे? जब हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम वज़ू से रहेंगे। और यही वो लोग हैं जो नमाज पढ़ने वाले और बावज़ू रहने वाले, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लम मिस किया करते थे और जिनसे मिलने का इश्तियाक अल्लाह के रसूल को था। हर शख्स चाहता है कि हम अल्लाह के रसूल मिल लें। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझे मिलने का इश्तियाक है, काश मैं उनको देख लेता, उनसे मिल लेता। हमारे बारे में बात हो रही है, जो वो उन भाइयों के बारे में बात हो रही जो नमाज़ें पढ़ते हैं और जो बावज़ू रहते हैं। तो ज़रूरी है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें। लेकिन तमाम चीज़ें माफ़ है, सिर्फ नमाज नहीं माफ़ है। और अल्लाह के रसूल आखिरी लम्हात पे हमें ये फ़िक्रमंदी दे गए कि अब आप लोग नमाज के बारे में फ़िक्र करो, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करना, क्योंकि नमाज एक डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह ताला से। ये है अल्लाह के रसूल का कंसर्न होना। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लम कहते हैं कि मेरे तमाम फॉलोवर्स, तमाम मेरे मानने वाले जन्नत में जाएंगे सिवाय उनके हु रिफ्यूज़, जिन्होंने इनकार किया। साहबा कहते हैं कि कौन, अल्लाह के रसूल कौन होगा जो जन्नत का इनकार करेगा? कहा कि वो शख्स जो मेरी सुन्नतों पर अमल करता है वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ बरता वो जहन्नम में जाएगा। तो सुन्नत को फॉलो करना इस एतबार से भी ज़रूरी होता है।
اور سنت کو عمل کرنا منہ سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ سنتوں کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، نبی کو سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں نا کہ کتنے لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، یا کتنے لوگوں کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ ہے کہ اپنے بھائی سے ملے تو جب ہم مسکرا کر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اپنے بھائی کو تشفی دے جاتے ہیں، سکون دے جاتے ہیں کہ میں خیریت سے ہوں۔ یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ تو خیر ٹو وائنڈ اپ، اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ آخری بات یہی کہنی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ جو سیریز کر رہے ہیں بیک ٹو فطرہ، بیک ٹو فطرہ کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو لائیں اور ان چیزوں کو لائیں جو ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سنسیئر ہمارے بارے میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں تو ہم بیوقوف ہیں، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، ڈاکٹر کی مان لیتے ہیں، استاد کی مان لیتے ہیں، سائنٹسٹ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ہم نبی کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم اپنے گھروں پر نبوی طریقہ کیوں نہیں نافذ کرتے؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نبی یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں کو حق نہ سمجھ لے، یہ آپ کو فیصلوں کو لاگو نہ کر لے، یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مومن کو کرائٹیریا کہ وہ اللہ کے نبی کے فیصلوں کو اپنا اصل فیصلہ سمجھتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے فیصلے کیا ہیں ہر معاملات میں، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو، چاہے وہ ہماری عائلی زندگی ہو، چاہے وہ ہمارا خاندانی نظام ہو، چاہے وہ ہمارا فائنینشیل کا یہ جو بھی معاملہ، اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کے فیصلوں کو مقدم رکھیں۔ اس لیے میں آپ سب کو ایک اور چیز ریکمینڈ کروں گا کہ ایک پروڈکٹیو مسلم ایک آرٹیکل ہے نیٹ پہ، آپ نے صرف سرچ کرنا ہے کہ دا موسٹ روٹین آف دی موسٹ انفلوئنشل مین ان ہسٹری۔ وہ پروڈکٹیو مسلم کا پورا ایک آرٹیکل آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روٹین دن بھر کی، اس کو آپ لوگ پڑھیں۔ اس کے علاوہ نبی کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، ختم نبوت ہے، تجلیات نبوت ہے، الرحیق المختوم ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اور اپنے گھروں میں ضروری ہے کہ ریاض الصالحین رکھیں۔ ریاض الصالحین میں تمام ایٹیکیٹس دیے ہوئے ہیں جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، کنگھی کرنے کا طریقہ، تمام چیزیں اس میں اللہ کے رسول تمام باتیں، تمام روٹین کو ریاض الصالحین میں لکھ دیا گیا ہے۔ بہت سارے پبلشر جو ہے اس کے 2 جلدیں چھاپتے ہیں، اور بہت سارے پبلشر جو ہے 1 جلد چھاپتے ہیں۔ تو ضروری ہے آج کے اس مشکل دور میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔